अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कल रात को अडयाला जेल में साइफर केस पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान ने अडयाला जेल से एक हंगामी पैगाम भी जारी किया है और इमरान खान के वकील ने 2 मरतबा अडयाला जेल के बाहर रात के अंधेरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और ये बताया है कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान को हर सूरत साइफर केस में सजा सुना दी जाएगी। लोग बड़े परेशान हैं कि क्या इमरान खान को यह सजा हो जाएगी, क्या ये सजा इंप्लीमेंट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, सब कुछ आपके सामने रखने लगा हूं और यह भी बताने लगा हूं कि इमरान खान ने अंदर से क्या पैगाम दिया है। इमरान खान ने कहा है कि आपने किसी बात के ऊपर कान नहीं धरना, सिर्फ एक गुजारिश इमरान खान ने अपने करोड़ों वोटर से की है, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। उससे कबल आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को साइफर केस के अंदर जमानत दी थी। आपको याद होगा कि इस केस में जमानत दी हुई है और जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें कही थी। जस्टिस अतर मनुल्ला का नोट है 4 सफ़ों का, 3 बातें कही थी, ये इमरान खान के वकील ने बताया है। जस्टिस अतर मनुल्ला ने कहा था कि यह केस ना तो उम्र कैद का है, इस केस में उम्र कैद की सजा भी नहीं हो सकती, इस केस के अंदर 14 साल की कैद की सजा भी नहीं हो सकती और इस केस के अंदर किसी को तख्तादार पर भी नहीं लटकाया जा सकता। यानी कि ये तीनों सजाएं इमरान खान को किसी भी सूरत नहीं दी जा सकती। ये बात मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। अब आज इमरान खान के पैगाम के ऊपर जो इमरान खान ने पैगाम दिया है। इमरान खान ने कहा है कि मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कहता हूं कि आपने किसी भी सूरत परेशान नहीं होना, आपने मजबूत रहना है, अपनी सोच को मजबूत रखना है। और फिर इमरान खान के ट्विटर हैंडल से तहरीक इंसाफ ने एक ट्वीट भी किया। वो ट्वीट क्या था कि हमारा निशान बदला है, हमारा ईमान नहीं बदला, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ को कोई भी नहीं रोक सकता। और इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने बाहर आकर एक बड़ी अहम बात की है, इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान के पास एक ऐसा प्लान मौजूद है जिसके बारे में इमरान खान ने किसी को भी नहीं बताया। उन्होंने कहा जी हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं जब अदालत की कार्रवाई चलती है, एक तरफा कार्रवाई चलती है, ना इमरान खान की बात को सुना जाता है, ना शाह महमूद कुरैशी की बात को सुना जाता है। हम लोग परेशान हो जाते हैं, वकील परेशान हो जाते हैं, लेकिन इमरान खान की आंखों की चमक देखकर हमें हौसला मिलता है और हौसला इस वजह से मिलता है कि इमरान खान के दिल में एक प्लान है जो इमरान खान ने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया और वो प्लान इमरान खान बताना चाहते हैं, वक्त आने पर बताएंगे। वो प्लान इमरान खान के चेहरे की मुस्कुराहट से झलकता है कि ये कुछ भी कर ले, इमरान खान पीछे हटने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इमरान खान किसी भी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान की पार्टी के ऊपर बड़ी सख्तियां हुई हैं, लोगों को जेलों में डाला गया है, 8-8 महीने से लोग जेलों के अंदर हैं और अभी हाल ही में इतवार वाले दिन बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग बाहर निकले, फिर पुलिस ने बड़े लोगों को पकड़ा। इवन के ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं कि गांव के अंदर बच्चे तहरीक इंसाफ का झंडा लेके मोटरसाइकिल पर भाग रहे हैं और पुलिस की गाड़ियां उनका पीछा कर रही हैं, ऐसी वीडियोस भी आई हैं। लेकिन इमरान खान ने इन तमाम सख्तियों के बावजूद यह फैसला किया है कि मैंने इलेक्शन का बायकॉट नहीं करना। इमरान खान ने 27 साल की जदोजहद को दांव पे लगा दिया है सिर्फ एक दिन के लिए और वो दिन है 8 फरवरी का। इमरान खान समझते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान का नौजवान निकलेगा और निकलकर इस मुल्क की तकदीर को, इस मुल्क की किस्मत को बदलेगा। ये इमरान खान की सोच है। बहरहाल देखना है कि इमरान खान की ये सोच कितनी सही है, ये 8 फरवरी को पता चलेगा। और तहरीक इंसाफ की तरफ से सोशल मीडिया पर अभी से पैगाम जारी कर दिए गए हैं कि आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप लोगों ने पैनिक नहीं करना। आप लोगों ने, हो सकता है इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाए, लेकिन वो सजा कभी भी किसी भी सूरत बरकरार नहीं रह सकती। इस अदालत से सुनाई जाती है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरीके से जज हुमायूं दिलावर की जो सजा है वो हाई कोर्ट से खत्म हो गई थी, तो यह सजा भी खत्म हो जाएगी। तो तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि आप लोगों ने अपना पूरे का पूरा फोकस जो है वो 8 फरवरी को ऊपर रखना है, 8 फरवरी को बाहर निकलना है और बाहर निकलकर वोट डालना है। इमरान खान के वकील ने बाहर आकर जो बात की है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। इमरान खान के एक वकील ने कहा कि आज मैंने 9 घंटे इमरान खान के साथ गुजारे हैं और इमरान खान की आंखों में मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नजर नहीं आया। इमरान खान के चेहरे के ऊपर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं नजर आई। बैरिस्टर गौहर अली ने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जी दुनिया के मकबूल तरीन लीडर और साबिक वजीर आजम इमरान खान को मटाने वाले सुन ले
کہ اللہ کی مدد اور عوام کی سپورٹ سے آپ کسی بھی صورت عمران خان کو مٹا نہیں سکتے، آپ عمران خان کو منظرنامے سے ہٹا نہیں سکتے۔ اس کے بعد ایک اور جو انٹرسٹنگ بات ہوئی وہ یہ تھی کہ جس وقت عمران خان جج صاحب کے سامنے آئے تو آ کر عمران خان نے سیدھا یہ کہا کہ جج صاحب میں آ گیا ہوں، آپ میری حاضری لگا لیں، میں نے واپس جانا ہے۔ تو وکلا نے کہا خان صاحب آپ نے واپس جانا ہے؟ تو خان صاحب نے کہا دیکھو بھئی یہ ایک فکسڈ میچ، اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی فکسڈ میچ نہیں کھیلا، اور نہ ہی میں نے کبھی دیکھا ہے، اور نہ ہی مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ ہے، لہٰذا آپ میری حاضری لگائیں اور مجھے جانے کی اجازت دیں۔ جج صاحب نے بھی کہا جی ٹھیک آپ جا سکتے ہیں، وکلا نے بھی کہا جی خان صاحب آپ جا سکتے ہیں۔ تو عمران خان نے حاضری لگوائی اور عمران خان سکون سے اپنے کمرے کے اندر چلے گئے۔ بہرحال شاہ محمود قریشی کی اور جج صاحب کی ذرا تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ میاں علی اشفاق صاحب جو کہ عمران ریاض خان کے وکیل رہے ہیں، اب بھی ہیں، انہوں نے ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا جی سائفر ٹرائل قانونی طریق کا سیاہ ترین کیس بنتا جا رہا ہے، ہزاروں ٹرائل انتہائی کامیابی سے کیے اور سینکڑوں ملک میں آج بھی چل رہے ہیں، ایسا گھٹیا اور بھونڈا 2 نمبری سے بڑا ٹرائل آج تک نہیں دیکھا۔ کچھ بھی ہو یہ زبردستی کا دھونس پر مبنی منطقی انجام اپیلوں میں ختم ہو جائے گا۔ آگے آجے ابو ذر سلمان نیازی جو عمران خان کا وکیل ہے، انہوں نے ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا جی یہ پی ٹی آئی کے کارکنان اور حامیوں کو اکسانے اور مشتعل کرنے کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اس شیطانی جال میں مت پڑو، یہ جعلی ٹرائل غلطیوں سے بھرا ہوا ہے اور اپیل کے مرحلے پر اس کا فیصلہ کوڑے دان میں پھینک دیا جائے گا۔ پرسکون رہیں، میری سب سے درخواست ہے امید مت ہاریں، 8 فروری کو بڑی تعداد میں آئیں اور کپتان کے امیدواروں کو ووٹ دیں۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ اسی طرح عمران ریاض خان نے بھی ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس اجلت میں سائفر کیس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، یہ فیصلہ کچھ بھی ہو اگلی اپیلوں میں فارغ ہو جائے گا۔ عوام کو بالکل پرامن رہتے ہوئے صرف 8 فروری کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالنے پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ مزید انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی خواہش پر ہونے والا کوئی بھی غیر قانونی فیصلہ اس نظام کے گلے پڑ جائے گا۔ میاں صاحب نے تو لندن چلے جانا ہے، اپنے گھر میں بھگتنا پاکستان کو پڑے گا۔ انتظار حسین پنجھوتا عمران خان کا وکیل ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان کو سزا دے کر لوگوں میں مایوسی کی امید کرنے والے یہ بھول گئے ہیں کہ ہر زیادتی اور ظلم کے ساتھ عوام میں عمران خان کا گراف بلند ہو رہا ہے۔ پبلک اب بہت زیادہ سمجھدار ہو چکی ہے، لیکن یہ ایک بار عمران خان اور عوام کو مضبوط رشتے کو نظر انداز کر کے بس ضد پوری کی جائے گی، لندن پلان نامنظور، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اچھا میں یہاں پہ ایک بڑی اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں اس وقت ہمارے جو جج صاحب ہیں جو سائفر کیس کو دیکھ رہے ہیں، ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب، ٹھیک ہے جی، وہ فیصلہ سناتے ہیں، جو بھی فیصلہ سناتے ہیں 8 فروری سے پہلے، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے فیصلہ لگتا ہے یہی ہے، یا عمران خان صاحب کو عمر قید یا عمران خان کے لیے تختے کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی ایک وزیر اعظم گزرے ہیں جن کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ میں صرف آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ ہر فیصلہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، بلکہ ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو کرسی دی ہوتی ہے، موقع دیا ہوتا ہے کہ آپ کو کرسی دی ہے، آپ کو موقع دیا ہے، آپ اس کرسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ لیکن لوگ جو فیصلہ پھر اس کرسی کے مطابق نہیں کرتے، ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک جج گزرے ہیں جن کا نام تھا جسٹس مولوی مشتاق، ٹھیک ہے جی، یہ وہ جج صاحب تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل کیا تھا، اور ٹرائل کرنے کے بعد سب کو پتہ لگ گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے تختے کا فیصلہ ہو گیا۔ تو ان کے پاس ایک شخص، یہ آج بھی ان کا بیٹا پروگرام کرتا ہے، کامران شاہد، ان کے والد صاحب، اس جج صاحب کے پاس گئے، ان کی کوئی رشتہ داری تھی آپس میں، اس نے جا کر درخواست کی کہ مولوی صاحب، جسٹس مولوی مشتاق صاحب، آپ نے ٹرائل کر لیا ذوالفقار علی بھٹو کا، لیکن آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی صورت ذوالفقار علی بھٹو کے لیے تختے کا فیصلہ نہ کیجئے گا۔ وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، پاکستان کا فیس ہے، دنیا کے اندر اس کی پاپولیرٹی ہے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے اندر ایک اسلامی سربراہی کانفرنس بھی کروائی تھی، اور پوری دنیا کے لوگ اس کو جانتے تھے، عالم اسلام اس کو جانتا تھا۔ تو اس جج صاحب نے کہا نا جی نکلو یہاں سے، یہ فیصلہ تو یہی ہوگا، اور ان کو گھر سے نکال دیا گیا۔ پھر بعد میں فیصلہ ہو گیا، فیصلے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لے جایا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو تو چلے گئے قبر کے اندر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف جس بندے کو سزا ہوتی ہے نا، صرف اسی نے نہیں جانا ہوتا، ایک نہ ایک دن جج نے بھی جانا ہوتا ہے۔
آج اگر آج کا ہم حالات دیکھ لیں، میں نے، آپ نے، عمران خان نے، زرداری نے، نواز شریف نے، ہم سب نے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ جانی ہے، ہم نے چلے جانا ہے. اور میں اگر تھوڑی سی آپ کو بات بتاؤں، اگر آپ کو برا نہ لگے، اس وقت دنیا کے اوپر اربوں انسان ہے. ایک اندازے کے مطابق 8 ارب انسان اس وقت دنیا کے اوپر ہے، روئے زمین پر ہے. ٹھیک 100 سال بعد یہ 8 کے 8 ارب زمین کے نیچے ہوں گے اور ہماری جگہ پہ نئے 8 ارب نہیں، شاید 10 ارب یا 12 ارب ہوں. یہ ہے قدرت کا قانون جو اللہ پاک نے قرآن کے اندر واضح کر دیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ایسا نہیں ہے، آج تک کوئی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی اور نہ ہی ہوگی جو کہ قیامت تک کے لیے آپ کو زندگی دے دے کہ جی آپ کو زندگی یا آپ کو موت آنی نہیں ہے. تو جی وہ تو آنی ہے، وہ تو حقیقت ہے. تو وہ جج صاحب جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل کیا تھا اور ان کو سزا دی تھی، ان کا آخری وقت آن پہنچا اور پھر ان کا جنازہ جب لے کر جا رہے تھے تو یہ تاریخ بتاتی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ آج کے دور میں بھی وہ اخبارات کے ٹکڑے موجود ہیں. ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا وہ اخبار کا ٹکڑا ویڈیو میں نظر آ جائے آپ کو. جب ان کا جنازہ لے کر جا رہے تھے تو شہد کی مکھیوں نے ان پر حملہ کر دیا. اس جنازے کے اوپر ان کی میت پہ شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا. جنازے کو چھوڑ کے سب بھاگ گئے، میت کو چھوڑ کے سب بھاگ گئے. شہد کی مکھیاں کاٹتی ہیں، کوئی برداشت تو نہیں کر سکتا، سب بھاگ گئے. بعد میں تھوڑی دیر بعد بڑی مشکل سے کوئی اکا دکا بندہ آیا، پکڑا، جلدی دفنایا اور چلا گیا. اب یہ ایک قدرت کی طرف سے ایک سائن تھا، اللہ کی طرف سے ایک سائن تھا کہ ایک بندہ جس کو انصاف کی کرسی کے اوپر بٹھایا. دیکھیں، یہ جو انصاف کی کرسی ہے نا، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. سب سے اہم بات جو اللہ کو اچھی لگتی ہے وہ ہے عدل اور انصاف. اللہ نے فرمایا کہ میری زمین پر عدل اور انصاف کو قائم کرو. اور بڑی قومیں ایسی جن پر اللہ کا عذاب آیا، جہاں پر کیا ہوتا تھا کہ کمزور کے لیے قانون کچھ اور ہے اور طاقتور کے لیے قانون کچھ اور ہے، اور وہاں پہ پھر ان کو لپیٹ دیا جاتا تھا، پوری قوموں کو لپیٹ دیا جاتا تھا. تو یہ میں نے آپ کو ایک سٹوری سنائی ہے اس جج صاحب کی جنہوں نے جن کا نام تھا جسٹس مولوی مشتاق، اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو جو کہ سابقہ وزیر اعظم پاکستان کے، ان کا ٹرائل کیا تھا، ان کو سزا دی تھی. اب آج کے دور میں کوئی بھی جج صاحب ہیں، وہ چاہے جسٹس ثاقب نثار تھے یا جسٹس اعجاز الحسن ہے یا جسٹس عمر عطا بندیال تھے یا ہمارے جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یا جو سائفر والے ہمارے جج صاحب ہیں ابوالاسناد ذوالقرنین صاحب، یہ تمام کے تمام ججز اپنی زندگی میں جو بھی فیصلے کریں گے، ایک نہ ایک دن اپنی پوسٹ سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے. اور پھر ایک دن آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی مہلت ختم ہو جائے گی، ٹائم ختم ہو جائے گا، ہم سب کا ختم ہونا ہے، اور پھر ہم نے اگلے سفر کی طرف جانا ہے، اور پھر اگلے گھر جا کے جو کہ صرف چند گز کا ہے، وہاں پر جا کر ہم نے جواب دینا ہے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، ہم نے کس طرح کے فیصلے کیے ہیں، ہم نے کیسا انصاف کیا ہے. یہ سب کچھ بتانا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ بندہ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے بہت بڑی، سب کو اگر یہ پتا تو سب غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ سب غلط کام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اکثر بہت سے اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، اللہ کے بزرگدار نیک بندے بھی ہیں معاشرے میں، جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے رب کو بلا دیتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید سب کچھ ان کی مٹھی میں ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا. قدرت اپنا آپ کو ضرور دکھاتی ہے. میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی، یہ آج کا زمانہ ہے یا آج سے 5 سال بعد کا زمانہ ہو یا 10 سال بعد کا یا 50 سال بعد کا، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ نصیحت کیجئے گا، جو آپ کے بچے ہوں گے ان کو بھی نصیحت کیجئے گا کہ اگر کبھی اللہ کی ذات آپ کو موقع دے انصاف کی کرسی پر بیٹھنے کا، جج کی کرسی پر بیٹھنے کا، تو یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی صفت نبھانے کا موقع دیا ہے. سب سے بڑا عدل کرنے والا رب ہے، اللہ کی ذات ہے. وہ انسان کو موقع دیتا ہے کہ بیٹھو اور میرے بندوں کے درمیان عدل کرو، میرے بندوں کے درمیان انصاف کرو. یہ اللہ موقع دیتا ہے انسانوں کو. تو اپنی نسلوں کو یہ ضرور سمجھائیے گا، اپنے بچوں کو ضرور سمجھائیے گا. آج بھی اپنے ارد گرد سب کو سمجھائیں کہ آپ کے سامنے کوئی بھی ہو، یا تو آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیں، لیٹس سپوز آپ کو کوئی پریشر ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اپنی سیٹ چھوڑ دیں، پیچھے ہٹ جائیں کہ جی میں نہیں کر سکتا، یا پھر آپ انصاف کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की